अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। नाज़रीन, बेशुमार डेवलपमेंट्स हो रही हैं, डेवलपमेंट्स के अंडर करंट्स हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे भी कुछ अलाइनमेंट्स, री अलाइनमेंट्स, नई नई एफिलिएशंस, नई डिप्लोमेटिक वर्चर्स नज़र आ रहे हैं। मुल्क के अंदर भी सूरत हाल कुछ ऐसी है कि यहाँ पे भी बहुत सारे अब मामला जो हैं वो काफ़ी एक फास्ट ट्रैक पे चलना शुरू हो गए हैं, और ग़ालिबन उनका एक पस मंज़र भी होगा जिसका आज हम अहाता करेंगे हमारे मौजूद जो मेहमान हैं। और उसका पस मंज़र क्या है? मिसाल के तौर पे अगर सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वज़ीर आला KP के, उनकी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात और वहाँ का उनको अपने जो फंड्स हैं जो रुके हुए उनके बारे में बात करना और दीगर मामलात। और इस पर कुछ चहमगोइयाँ इस तरह की भी हैं और PTI के भी कुछ हल्के उन पर तनकीद कर रहे हैं। और चूँकि चहमगोइयों का तो हमारा एक वैसे भी एक फैंटेसी लैंड बन चुका है, हर वक्त कोई ना कोई कंजेक्चर्स, बहस मुबाहिसा, फेक न्यूज़, गुड न्यूज़, बैड न्यूज़, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन, ये सारी मामलात के अंदर ट्रंप साहब की जो प्रोएक्टिविज़म है वो भी देखने में आ रही है। अब वेनेजुएला के एडवेंचर के बाद अब वो भारत की तरफ जो उनका पुराना दोस्त भी था, जिनके साथ सिविल न्यूक्लियर मुआहदा भी था उनका, वहाँ पहले तो उन्होंने कहा जी हमने इनको टैरिफ जो है इतना हाई कर दिया कि तमाम ममालिक से या बहुत से ममालिक से, ख़ास तौर पे पाकिस्तान से ज़्यादा टैरिफ उन पे नाफज कर दिया गया था। और अब सुना कि वो 25% से 18% कर दिया गया है, इस शर्त पर कि मोदी साहब जो हैं उन्होंने बज़ाहिर या डिप्लोमेटिकली कह लें उठने टेक दिया और कहा कि जी हमने रूस से तेल लेना बंद कर देना, ये कमिटमेंट, और वेनेजुएला का तेल लेंगे। जो वेनेजुएला का तेल मीन कि आपको किसी हद तक वो अमेरिका का तेल है। बसंत का भी त्यौहार है और अब तो पंजाब हुकूमत तो लीड कर रही है उसे, और लाहौर में जो मरकज़ है पंजाब हुकूमत का, वहाँ पे दुनिया भर के सुफरा और मुख्तलिफ वफूद तशरीफ़ लाए हैं और वो भी इस फेस्टिवल में शरीक होंगे। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये फेस्टिवल रखा ही इस ऐसे टाइमिंग के साथ गया है कि PTI का जो 8 फरवरी का एहतजाजी मार्च है या एहतजाजी जलसे वन है वो ताकि न्यूट्रलाइज किया जा सके। आइए इन सब बातों का कोशिश करते हैं वन बाय वन अहाता करें। मेरे साथ एक बड़ी लर्नेड शख्सियत मौजूद है, वेरी एनलाइटेंड यंग मैन, डाइवर्सिफाइड एक्सपीरियंस रखते हैं। मेरी मुराद है जनाब उमर शरीफ लगारी। आप सीनियर TV एंकर हैं और पेशे के एतबार से एक कानून दान भी है। जनाब हम आपको वेलकम करते हैं। जनाब मियाँ साहब, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आपकी बहुत शुक्रिया जी। और आपसे मैं तो लर्न करता हूँ हमेशा, और हम चाहते हैं कि हमारे जो सामीन वो नाजरीन है वो भी कुछ सुने आपसे कुछ चीज़ें और कुछ क्लैरिटी आए उनकी। सर आई एम सो हम्बल्ड, और आपका सो काइंड ऑफ यू फॉर कमिंग एंड ग्रेसिंग दिस है कि आप हम जैसे नाचीज़ को, खाकसार नहीं को नहीं जो कोई है हमेशा जो है वो आप सीखने के अमल में हमें जो है वो हमेशा कराते हैं। अच्छे लोग जो होते हैं आप जैसे मेहनती और जहन रसाब वाले, वो मैं समझता हूँ एक रोशनी का मीनार है इस कौम के लिए। जनाब बहुत तो अब बिस्मिल्लाह कर देते हैं कि चूँकि मौजूद बेशुमार हैं, लेकिन दहशत गर्दी भी एक ऐसा अहम मौजू है जी जिसको छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी बड़ी जड़ें गहरी हैं, फिर मल्टी डायमेंशनल है, इसका इतने अंडर करंट्स हैं। और मैं तो आपसे ये चाहूँगा कि जो बुनियादी मसला एड्रेस करें ना आप, वो ये है कि हम आज तक कन्फ्यूजन ही में हैं कि दहशत गर्दी हुई है नहीं हुई है, फिर दहशत गर्दी से हट जाए तो 9 मई आ जाता है, 9 मई हुआ है कि नहीं हुआ है। वो कहते हैं ना ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। आप तो ट्रूथ और फिक्शन से लड़ते रहते हैं सारा दिन अदालतों में और अपने इसमें चैनल्स में भी। बिल्कुल। तो ये जब तक कन्फ्यूजन नहीं हम दूर कर पाएंगे तो कौम यकजा होके यकसू होके लड़ नहीं सकेगी इस तफरीक से। और जो बढ़ते हुए मामला हैं वो तो आप उसका बैकग्राउंड हमें बता ही देंगे इंशाल्लाह। जैसे आपने इंट्रो में ग्लोबल जो इस वक्त डायनामिक्स हैं, जी जी, उससे पहले बढ़ने से पहले एक जनरल आपने सवाल किया जी जी, कि टेररिज्म या जो भी एक रियासत के अंदर रिबेलियस बिहेवियर होता है, बिहेवियर, ठीक है, वो क्यों जन्म लेता है, असल उसकी वजह क्या होती है, द ग्रास प्रॉब्लम ऑफ दैट सिचुएशन। असल में ये एक कोई नया, मेरे ख्याल में कोई नई मिथ नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ नई बात नहीं है, नई कोई हम ये कहें कि कोई सिनेरियो नया नया फिनोमिनन नहीं है हाँ, कोई, ये माजी आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं। अगर हिस्टोरिकल इम्पैक्ट इसका देखें, असल में जब एक सिटीजन और एक सिविक पर्सनैलिटी जो होती है उसके अंदर जब आप फंडामेंटल्स का फुकदान उसमें तारी कर देते हैं,
تو دو چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملتی ہیں، ایک آپ کا محب الوطن بیہیویئر، ٹھیک ہے، ایز اے پیٹریوٹ، ٹھیک، اور ایک آپ کا ریبیلیس بیہیویئر، ٹھیک ہے، مکمل بغاوت پہ ہاں بغاوت پہ بغاوت۔ گام ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے کچھ علاقے ہیں جس میں آپ کے پی کی کو بات کروں میں، بلوچستان سب سے زیادہ اس چیز کا وکٹم ہے، اور تھرڈلی میں یہ بات آپ نے کروں بڑا اچھا تو بولا، سندھ۔ وکٹم ہے، ہاں وکٹم ہے، بالکل کیونکہ victim لوگ ہے، وکٹم victim، کی بجائے انہیں بالکل، ظالم شو کر رہے ہیں۔ بالکل بالکل میرا خیال ہے وکٹم کا جو کلیئرٹی ہے یہ ضروری تھی، سر، بالکل اچھا کہا آپ بالکل نے، اچھا۔ بالکل۔ اور تھرڈلی میں سندھ کی بات کروں گا، فورتھ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو پنجاب میں بھی کچھ حد تک میں کہہ سکوں کہ 100 میں سے کو 2% میں کہہ سکتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری آج بھی پاکستان کے اندر آپ کی الیکشن کمیشن کے اندر 160 سے ابو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، ہر ایک پولیٹیکل پارٹی اور اس کا مینیفیسٹو جو ہے اس کے ڈفرینٹ پروز اینڈ کونز ہوتے ہیں۔ اور انسٹنس میں بات کروں، جی جی جی، 160 میں سے ایسی بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کہتی ہیں کمیونزم کی بات کرتی ہیں، ٹھیک ہے سر۔ اگر کمیونزم کی بات کریں ہم، کارل مارکس کی تھیوری سے جو سٹارٹ ہوتی ہے بات، وہ بات کے تو بہت سارے آج پروز اینڈ کونز عوام نے نہیں بلکہ پوری دنیا نے دیکھے ہیں اس چیز کے، سر بات۔ اور کچھ تبدیلیاں بھی آئی ہیں، ہاں بالکل، بے تبدیلیاں بھی شمار، آئی، ہم نیو مارکسزم کی بات کرتے ہیں، ہاں، لیکن سمجھنے کی یہ ضرورت ہے جب ایک پولیٹیکل پارٹی کے اندر کچھ ممبرشپ ہوتی ہے، کوئی بھی سوسائٹی کے ممبرز آتے ہیں، وہ اس مینیفیسٹو کو، جو مینیفیسٹو ہے، ٹھیک ہے، ہر کسی بھی ریاست کے اندر فنڈامنٹلز پورے نہیں ہیں، ہاں یہ صحیح اصل میں رونا فنڈامنٹلز کا یہ ہے۔ بھی آپ نے بڑی لاجیکل بات کی ہے ریسنٹلی کہ ریاستوں میں کمیاں ہوتی ہیں، بالکل ریسنٹلی چاہے بڑی طاقتور بھی ہوں ریاست، جی، سپر پاور ہے نا یونائٹڈ اسٹیٹس آف ان میں بھی امریکہ، کمی ہے۔ اس کے نیو یارک کے اندر الیکشن ہوا، زہران ممدانی صاحب کا سلوگن کیا تھا میاں صاحب؟ روٹی کپڑا مکان، ہاں، ٹھیک ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ فنڈامنٹلز کہیں نہیں پورے۔ اس کے بعد جو پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں 160 سے زائد، میں جو بات کر رہا ہوں پاکستان کے اندر، وہ ایک ایجنڈا، پروپیگنڈا، وہ اس کی جو ہے وہ بنیاد رکھتے ہیں، جس میں آپ کی بہت ساری اچھا میں قطع بلک آف کلامی کی سوسائٹی مدد چاہ رہا ہوں، ایک ساتھ ساتھ یہ سوال لے کے اسی کو بھی ایڈریس کر لیں اسی میں۔ جی جب آپ ایجنڈا کا لفظ کہتے ہیں، ہمارے ہاں عام فہم اس کا معنی ہے کہ کسی بیرونی قوت کا ایجنڈا، لیکن میرا خیال ہے اس میں تھوڑی وضاحت کر دیں کہ شاید ایسا ہے یا نہیں ہے، دیکھیں یہی چیز میں پھر آگے چلتے جائیں پلیز۔ اب اسی طریقے سے پھر میں آپ کہتا کو ہوں شامل کر ہاں دیں ہاں بالکل بالکل، میں اسی طرف ہی آ رہا تھا۔ اب اگر ہم بلوچستان کی بات کریں، وہاں پہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ٹھیک ہے، اب جہاں پر پولیٹیکل پارٹیز کی بنیاد رکھی جاتی ہے تو ہم یہ بتاتے ہیں کہ ہم محب الوطن ہیں، ہم نے قوم کے لیے کام کرنا ہے، آئیں ہمارے ممبر بنے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب آپ یہ توقع رکھیں کہ آپ کو کچھ مقتدر حلقے آپ کو سپیس دیں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ جب آپ کے پاس کوئی ایسی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کا ایک ریبیلیس بیہیویئر جاگتا ہے کہ جی ہمیں تو انہوں نے گھاس ہی نہیں ڈالی، ہاں وہ صرف آپ کی آپ نے بڑا اقتدار کی اچھا جنگ، انالیسس کیا ہے۔ ہاں صرف اچھا آپ آپ نے کی کرسی کی ایک جنگ کی طرح وجہ اس سے، کو آپریٹ کر کے ہمیں سرجری کر کے بتا دیا ہے کہ صرف ریبیلیس آپ کی بیہیویئر کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ بالکل اچھا آپ کی کرسی کی جنگ کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جب آپ وہاں سے نکلتے یہ ہیں تو آپ بڑی صرف کھری اپنی کھری باتیں کر رہے ہیں، آپ سے ناراضگیاں زیادہ ہو جائیں گی نہیں، لوگوں کو۔ صرف چلیں کوئی بات نہیں، لیکن بات تو کھری کر ذاتی دیں۔ مفاد کے لیے، ہاں، پھر اس کے بعد جو ایجنڈے کی بات آپ نے کی ہے، پھر اس سے بیچارے وکٹم کی تو میں نے بات کی نا آپ کو، پھر وہ ہمارے جو وکٹم شدہ ہمارے ہی جو سٹیزن آف پاکستان ہے یا پیٹریوٹ ہے، وہ آپ کے جو ہے کیا بن جاتے ہیں، اس ایجنڈے کا شکار بن جاتے ہیں، وہ پراکسی بن جاتے ہیں، وہ جس کو ہم وکٹم سہولت کار کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے بلوچستان کے اندر کئی پولیٹیکل پارٹیز کے جو وہاں پہ لیڈرشپ ہے، انہوں نے عوام کے اندر یہ چیز فکس کر دی ہے کہ آپ کو کچھ نہیں دیا جا رہا، آپ کو جو ہے فنڈامنٹلز روٹی کپڑا مکان ہی نہیں دیا جا رہا، آپ پنجاب سے الگ ہیں، آپ سندھ سے الگ ہیں، آپ پاکستان کا حصہ نہیں ہیں۔ تو اس طریقے کی پھر چیزیں جنم لیتی ہیں میاں صاحب، اور پھر کہتے ہیں آزاد بلوچستان جو ہے بالکل سر، وہ ہماری نجات ہے، بالکل۔ اب بی ایل اے کی حالانکہ بات وہ کریں، بھی کوئی شاید نجات نہ ہو، اب بی ایل اور اے یہ میرا خیال ہے لغاری صاحب شاید ان کے ٹرو ریپریزنٹیٹیوز بھی نہیں ہیں، سر آبویسلی سیدھی یہ سی بی بات ایل اے ہے، وغیرہ جو بھی اس کے ہینڈلرز ہوتے ہیں یا جس طریقے سے لیڈ کر رہے ہوتے ہیں ان کا آگے تو سے، مشن ہی اور ہوتا ہے۔ ان کے بچے تو میں کہوں کہ باہر بیٹھ کے عیاشی کر رہے ہیں، میں کہتا ہوں جی وہ تو ملٹی ملینر ہیں سر یہی چیز۔ اب اسی میں نا ہمیں ایک سمجھنے کی ضرورت ہے، خاص طور پہ میرا پیغام سرفراز بگٹی صاحب کے لیے، ٹھیک ہے، اور میرا پیغام سہیل افریدی صاحب کے لیے، جو کہتے ہیں کہ جی میں تو بڑے اچھے طریقے سے سمجھتا ہوں فاٹا اور یہ جو بھی یہ بیلٹ ہے ساری، بگٹی صاحب کو بھی میں یہ سجیشن دوں گا کہ مہربانی فرما کر کسی بھی قسم کی پولیٹیکل گروپنگ
جو بھی آپ کی صوبے کے اندر ہو رہی ہے فریدی صاحب اور بگٹی صاحب اس کو کائنڈلی مانیٹر کیا جائے. میں آپ کو لٹرلی بتا رہا ہوں, پنجاب کے اندر بیٹھ کے میں آپ کو بہت بڑا دعویٰ کر رہا ہوں, پنجاب کے لاہور کے اندر آپ پنجاب یونیورسٹی میں چلے جائیں سر, اور وہاں پہ جو بھی بلوچ جو بھی آرگنائزیشنز ہیں ان کو آپ چیک کریں کہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ اگر لاہور میں یہ ہو رہا ہے تو پھر بلوچستان اور بڑا انفارچونیٹ ہے, بڑا انفارچونیٹ ہے. سر وی نیڈ ٹو امپروو اور ریفارم, ہارمنی ہم نے پیدا کی. بالکل سر, بالکل. اور ان پہ نظر رکھیں. آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ کہاں پہ کس طرح کی گروپنگ ہو رہی ہے, ان کے عزائم کیا ہیں سر. میں کہتا ہوں نا کہ اور کن کے وہ اعلی کار ہیں, چاہتے ہوئے اور نہ چاہتے ہوئے وہ اعلی کار بن جاتے ہیں اس چیز کے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں, لیکن پھر بھی اچھا بیچ میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی میاں صاحب. اچھا جی, بیچ میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی, ایک وہیں کے جو بی ایل اے کے دہشت گرد تھے اور ہمارے ہی سیکیورٹی فورسز نے اس کی ویڈیو جو ہے وہ عوام کو دکھائی. اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دیں, اور وہ ویڈیو ایک بیان اپنے پیرنٹس کو جاری کرتا ہے کہ مجھے میرے پیرنٹس معاف کر دینا, اور میں تمام اپنے رشتہ داروں کو یہ سجیشن اور یہ ایڈوائس کرتا ہوں کہ خدا را میرے راستے پہ نہ چلے. میننگ بائی دے نو دیٹ کہ وہ غلط راستے پہ ہے, لیکن ان کو صحیح راستے پہ لانے والا کوئی نہیں ہے. ان کی کاؤنسلنگ میں آپ کو میاں صاحب بتا رہا ہوں, بڑا اچھا. آپ کی اجازت ہو تو میں ایک چھوٹا سا ایپیسوڈ مجھے ذاتی طور پہ کسی کا علم ہوا, جناب آپ ہی کے قانون دان بھائی ہیں, ہمارے بھی وہ بھائی ہیں, بڑے محترم ہیں, وہ کافی سینئر ہیں. تو ان کے ساتھ کچھ ایسا ہی واقعہ ہوا کہ ان کا بیٹا بھی اسی کوئی پروپیگنڈا یا ایجنڈا کا شکار ہوا. وہ بھٹک گیا, وہ چلا گیا, وہ اس کی تلاش کرتے کرتے اس کی ماں باپ دونوں ہی بیمار ہو گئے. بالآخر انہیں پتہ چلا کہ افغانستان کے صوبہ خوست میں بیٹھا ہے وہ بچہ. وہاں وہ پہنچ گئے, وہاں وہ طالبان کے پاس تھا. انہوں نے کہا جی وہ تو نہیں آپ کا بچہ؟ انہوں نے کہا ہاں جی. انہوں نے کہا جی آپ پوچھ لیں اگر وہ جانا چاہتا ہے. انہوں نے کہا بھائی یہ تمہاری ماں بھی مر گئی تو میں بھی مر گیا, آپ واپس آ جاؤ اپنے وطن. انہوں نے کہا جی میرا وطن یہ ہے, میری جنت دوزخ میرا ایمان سب کچھ یہ ہے. یعنی کہ یہ صورتحال ہے. آپ نے بات بڑی عمدہ کی کہ انڈوکٹرینیشن کا یہ لیول ہے برین واشنگ. بالکل سر, یہ وہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو کے چل رہے ہیں. اور لغاری صاحب آپ یہ بات بھی مجھے تھوڑا رہنمائی کریں. جی سر. میرے سننے میں آیا کہ ہم کہتے ہیں جی بے روزگاری, اگر ایک عام بی اے پاس یا ایف اے پاس بندے کو بڑی عادت ابتدا میں 40,000 کی نوکری مل جائے گی, 50,000 کی. میں نے سنا ہے جو ان گینگز کا آپریٹو ہوتا ہے اس کی تو 2-2 لاکھ روپیہ ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر وہ لوٹ کا مال ہوتا ہے نا. سر دیکھیں جب آپ کو یہ تو آپ کے پاس ریسرچ ہوگی ساری, جب آپ کو ڈالرز باہر سے آ رہے ہوں. جی ایگزیکٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں, اس کو تھوڑا عوام کو بتائیں آپ. دیکھیں یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے. جو لوگ آپ کو خاص طور پہ ہمارے بلوچ بھائی ہیں یا پٹھان بھائی ہیں جن کو یہ ان کے سامنے رونا روایا جاتا ہے کہ ہمارے فنڈامنٹلز بنیادی حقوق ہمیں انسانی حقوق نہیں مل رہے, ٹھیک ہے, اس کا فقدان ہے. تو آپ ان لوگوں کا لائف سٹائل تو دیکھیں جو آپ کے حقوق چھین رہے ہیں. جی بالکل, یہ تو آپ آج سچی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں یہ کم لوگ کرتے ہیں ویسے. جہاں سے آپ کا ایک ذاتی انا, آپ کی ایگوئسٹک پوائنٹ آف ویو, جب آپ کو اس پہ سیٹسفیکشن نہیں ملتی, دین آپ اس پوائنٹ تک چلے جاتے ہیں کہ آپ کسی کے سہولت کار بن جاتے ہیں صرف اسٹیٹ کو کیا کرنے کے لیے, اسٹیٹ کو چیلنج کرنے کے لیے. اور ہمارے فیلڈ مارشل صاحب نے کیا کہا تھا میاں صاحب کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 1500 2000 آپ کا گروہ جو ہے کیا ہمارے ملک کو للکارے گا؟ نہیں, بہت بڑی بھول ہے. نہیں, ٹھیک ہے, یہ آپ نے خود اسٹڈی کیا ہوگا. ملک کی ایلیمنٹس آف نیشنل پاور بالکل صرف فوج تو نہیں ہوتی نا, ملک کی پاپولیشن, لوگوں کو پڑھے لکھے, اور آپ جیسے لائرز, بالکل جرنلسٹ ہوئے, ڈاکٹرز, انجینئر, پروفیشن, فارمرز, یہ ساری پاور ہے آپ کی. سر بالکل. تو اتنی بڑی پاور کو 1500 بندہ ٹوٹل ختم تو نہیں کر سکتا. بالکل بالکل. اصل میں نا یہ زیر بھی شاید نہ کر سکے. پاکستان بھی اس کا وکٹم نہیں ہے. میں ایک چیز اور ایڈ کر دوں, پاکستان بھی اس چیز کا وکٹم نہیں ہے. ہم ایز اے سٹیزن آف پاکستان ہم اس چیز کو تھوڑا سا, ٹھیک ہے, ہم حوصلہ پکڑیں, ہمیں ہماری ایموشنل ایک اٹیچمنٹ ہے پاکستان کے ساتھ, لیکن لوگوں کو حوصلہ دینا. میں کہتا ہوں لوگ لیکن یہ کہ حوصلہ اس وجہ سے لوگوں کو دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ صرف پاکستان کے ساتھ مسئلہ نہیں, ٹینشن نہ لیں آپ لوگ, ٹھیک ہے. یہ بھارت کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, یہ افغانیوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, یہ ایرانیوں کے ساتھ بھی مسئلہ ہے, اور یہ امریکہ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے, اور یہ اسرائیل کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب بات کرتے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ اسرائیل کی ٹیریٹری کے اندر رہ کے بھی وہ وہاں پر سہولت کار بنے ہوتے ہیں. تو یہ ریاستوں کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن یہ پھر سیکیورٹی ایجنسیز ہماری ISI اس میں بہت ہائی لیول کی اس وقت کام کر رہی ہے, ٹھیک ہے. اور جس طریقے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو بلوچستان میں 9 جگہوں پہ حملہ, اگر وہ جعفر ایکسپریس والی بات کریں تو اس سے بڑھ کے یہ بہت بڑا حملہ تھا, بہت بڑا. یہ تو بھارت کے حملے کے بالکل تقریباً برابر ہی ہو جاتا ہے.
جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا سیکیورٹی ایجنسیز کی جانب سے، میں تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کو، ابھی کیونکہ سلیوٹ دی آرمڈ بالکل فورسز آن بہاف آف دا پیپل آف بلوچستان کا جو پاکستان. گراؤنڈ ہے وہ ایسے سمجھیں اس کو، اس کی پیٹرولیم کرنا، اس کی مانیٹرنگ کرنا بہت بڑا ایک چیلنج ہوتا ہے، وہ کہ ایک ایسا ایریا ہے، پہاڑی علاقے ہیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان چیزوں کو مینج کرنا اور وہاں پہ پیس جو ہے وہ مینٹین رکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے. اچھا آپ تو چونکہ خود بھی بلوچ ہیں تو جی ادھر کی ٹیرین کا بھی بتائیں. سنا ٹیرین کافی وہ بالکل بالکل، اتنی یہی تو آسان نہیں ہے، بڑی رف بالکل ٹیرین ہے. یہی تو وجوہات ہیں. اور لیکن اب کیونکہ اس میں مجھے ایک چیز پتہ چلی ہے ذرائع سے کہ ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے آن اے ہائر لیول ٹیکنالوجی کا استعمال کر کے ان تمام چیلنجز کو جو ہے وہ فیس کرنا سیکھ لیا. انشاءاللہ اب کمنگ آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آپ کو کس طریقے سے اب اس لوگ میں اپنے آپ results کو نظر سکیئر آئیں. فیل کریں گے. بالکل اچھا بالکل. اس میں لغاری صاحب یہ جو عام طور پہ یہ کنسیپٹ ہے کہ یہ کنفیوژن ہے کہ میرا ذاتی خیال ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بلوچ پختون یہ وہ، میرا اسیسمنٹ تو یہ ہے اور میری نالج میں یہی بات ہے کہ بلوچوں کی شاید کوئی 1% لوگ بھی ان کے ساتھ نہیں ہیں، سر شاید 1 بھی. سر جو اسی لوگ طرح پختونوں کے بھی شاید سر 0.5% بالکل یا آپ بالکل کے بھی ہوں گے. میاں صاحب یہ گروپنگز ہی اور ہیں، یہ لوگ ہی اور ہیں. سر بالکل، میں وہیں یہ تھوڑا سا کلیریفائی کریں میرا گا. تو یہ ذاتی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو لوگ بی ایل اے، مجید بریگیڈ ایٹسٹرا جی ان جیسی تنظیموں کا حصہ ہیں، جو لوگ ٹی ٹی پی اور ان تمام جو ہے وہ داعش جو بھی ان کے گروپس ہیں ان کا حصہ ہیں، وہ لوگ نہ تو پٹھان ہیں نہ تو بلوچ ہیں. جو ہمارا بلوچ ہے، جو ہمارا پٹھان ہے، وہ محب الوطن ہے، ٹھیک ہے، بالکل صحیح. وہ لوگ ہیں باغی لوگ، وہ لوگ ہیں اور ملک میرا خیال ہے دشمن اس میں بھی عناصر. تھوڑا اضافہ کریں، صرف باغی نہیں ہے، بالکل وہ ہیں ہی اینٹی پاکستان بالکل، وہ دائرہ اسلام سے خارج لوگ اور ہیں، اینٹی اسلام بھی ہیں. یہ بالکل بڑی اچھی آپ نے بات دائرہ کر اسلام سے دل خارج خوش کر لوگ ہیں. دیا. کیونکہ دیکھیں مجھے ایک چیز سمجھ نہیں آتی کہ جہاں ہم اب یہ چیز ہے نا کہ آپ کو یہ چیز پتہ ہونی چاہیے کہ سب سے جو کارڈ کھیلا جاتا ہے نا، جو ریلیجیس کارڈ کھیلا جاتا ہے، ان سب کو انفلوئنس کرنے کے لیے خاص طور پہ بلوچستان اور کے پی کے کی عوام کو، یہ جتنے بھی گروپس ہیں یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا جو یہ والا پنجاب اور سندھ یہ والا علاقہ جو ترقی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کی قیمت پہ کر رہا ہے. یہ سیکولر ہو گیا، وہ کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اور کر بھی رہے ان کی قیمت. ہاں یہ جو ہے وہ جو اسلام سے بالکل اسلام سے خارج ہو گئے ہیں. میرا ان سے سوال ہے کہ آپ 40 دن آپ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جیسے افغانستان سے لنک ٹی ٹی پی کے ملتے ہیں، افغانستان کے اندر آج بھی سر افغانستان کے اندر آج بھی وہاں کی خاتون کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو لوگ وہاں پر یہ جو اپنی آئیڈیالوجی بنا کے بیٹھے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو ٹریک پہ لانا ہے، میرا تو ان سب کے لیے سوال ہے کہ اپنے آپ کو تو ٹریک پہ لائیں پہلے. لغاری صاحب یہ تو اسلام کی آئیڈیالوجی نہیں ہے سر بالکل، یہ علم حاصل کرنا تو ہر مرد اور عورت پر فرض ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ بے شک جو حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ ان کی جو ازواج مطہرہ میں آتی ہیں، جی انہوں نے باقاعدہ جنگ کی قیادت کی. بالکل حضرت خدیجہ بذات خود تجارت کرتی رہی. جی بالکل. وہ کہنے کا مقصد ہے یہ تو اسلام کے شعائر میں آتا ہی نہیں ہے سر وہ کہ عورت کو صرف ایک آپ لونڈی بنا کے جی باندی بنا کے رکھ لیں اور اس پہ حکم چلائیں اور اسے کہیں کہ تم غلام ہو. یہ تو میرا تصور ہی نہیں ہے سر اسلام کا. بالکل. اس کا اب حل وہی ہیں جس طریقے سے بگٹی صاحب، وزیر داخلہ صاحب، فیلڈ مارشل صاحب اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں. ان سے کوئی نیگوسیشن نہیں ہوگی، ان سے کوئی مذاکرات یہی حل ہے، یہی حل ہے. ڈیٹرنس کریٹ ہوگی. اب ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اب وہ دور آنے لگا ہے کہ وہ آپ کو ضیاء کا دور یاد ہوگا کہ ان کو روڈوں کے اوپر پھانسیاں ملیں گی. اچھا آنے والا کمنگ وقت وہ آنے ایک لگا. چیز مجھے بڑی کھٹکتی ہے، وہ یہ ہے کہ اس میں ہمارے پی ٹی آئی کے بھائی جو ہیں وہ اپنی کوئی اسٹیبلشمنٹ مخالفت میں کچھ ان کی خواہش ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے جوان اگر شہید ہو رہے ہیں تو کچھ شاید کوئی، میں یہ نہیں کہوں گا کہ وہ اس میں تالیاں بجاتے ہیں، وہ دہشت گردوں کو بھی ایک طرح انڈائریکٹلی سپورٹ کر جاتے ہیں. اس میں نا سر آپ یہ اس کا بائی انفرنس تو لوگ سمجھتے ہیں یہ سپورٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے. یہ ذرا آپ ہمیں تھوڑا گائیڈ کریں. میں شاید وہ بات کر دوں جو سب سے الگ ہو، اور لیکن آپ کر دیں آج کوئی بات اس کو انڈورس ہمیں کریں تو نہ مینڈیٹ ہے کریں. کہ کھلی بات کریں. اصل میں چیز آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجوہات کیا، اور جو آپ نے بات کی اس میں صداقت ہے، اس کو تو میں انڈورس کر رہا ہوں. یہ بات نہیں، اب اس کی ریزن میں بتاتا ہوں، اس کی ریزن میں بتاتا ہوں. جو یہ بات ہے کہ پاکستان تحریک انصاف، چلو یہ تو سکرین پہ آپ کہتے ہیں نا یہ سوال ہوتا ہے سب سے، ٹھیک ہے. اچھا آپ کی اجازت ہو تو ہم ذرا بریک پہ چلے جائیں اور یاد رکھیے یہیں سے جاری رکھیں گے. جی ہم جا رہے ہیں بریک کی طرف، بریک کے بعد یہیں سے گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں.
جی بریک کے بعد ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر جرنلسٹ ہیں ٹی وی اینکر جناب عمر شریف لغاری, اور بات ہو رہی ہے دہشت گردی کے جو اس کا پس منظر ہے, اس کے روٹس ہیں, اس کا بیک گراؤنڈ ہے, اس کا انڈر کرنٹس کیا ہیں, اور بالکل تھریڈ بیئر آبجیکٹیو انالیسس ہے اس میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کے, تاکہ ایک کلیئرٹی آئے, کیونکہ کنفیوژن جو ہے نا وہ دیٹ لیڈس ٹو انیکشن, یعنی کہ وہ پھر آپ کی سخت آپ کی ختم کر دیتا ہے کسی بھی افریت سے لڑنے کی. جناب اچھا میں سر آپ بڑا اچھا طریقے سے وہ یہ چیز ایکسپلین بتا کر رہا رہے تھا تھے. آپ جی کو سر کہ جو آپ نے پاکستان تحریک انصاف والی بات کی کہ ہاں. یہ سوال اب ہر ٹی وی میں اسکرین پہ افسوس سے کہتا ہوں, ہاں میں افسوس نہ ان اور کے خلاف افسوس ہوں سے نہ میں کسی کے حق اور میں میں ہوں افسوس سے یہ کہتا ہوں کہ ایسا کیوں ہے. ایسی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ تو بات سچ ہے کہ وہ اس چیز سے ڈینائی تو نہیں کرتے, لیکن اس چیز سے گریز کرتے ہیں کہ وہ بات نہ کریں. میننگ میں آپ کو ایک ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ میں نے کئی بار اگر کسی سینئر ان کے لیڈرشپ سے سوال کیا کہ آپ ٹی ٹی پی کو ٹیررسٹ کہتے ہیں گروپ, وہ کہتے ہیں جی ہم, وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم ٹی ٹی پی کو ٹیررسٹ کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جو لوگ پاکستان کے خلاف ہیں ہم ان کو ٹیررسٹ گروپ کہتے ہیں. میننگ بائی وہ ٹی ٹی پی یا ان سے ریلیٹڈ جماعتوں کو دہشت گرد جماعت نہیں کہتے واضح طور پہ, ٹھیک ہے. اب اس کی وجہ یہ کیا تو آپ انگریزی میں ایک لفظ بولتے ہیں ٹیسٹ انڈورسمنٹ ہوگی, ٹیسٹ انڈورسمنٹ سر, کہ وہ تو یہی ہو گیا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک ہی ہیں جو کر رہے ٹیسٹ ہیں, انڈورسمنٹ یا ٹیسٹ کانسنٹ کی جو بات کر کانسنٹ رہے جو ہیں, آپ ٹھیک ہے. بولتے ہیں اپنے لا کی زبان میں. بالکل. اچھا اب وجہ کیا ہے؟ اب وجہ یہ ہے کہ صرف یہ پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے, کچھ بلوچستان میں بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا, ٹھیک ہے. وہ پولیٹیکل پارٹیز وہاں پہ بھی ایسی ہیں جو ایسے کرتی ہیں, وہاں کی جو جماعتیں ایسی ٹیررسٹ, ان کو جو ہے وہ کلیئر ورڈز میں ان کو ٹیررسٹ جماعت نہیں کہتی, ٹھیک ہے. اس کی وجہ کیا ہے سر؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ کے پی کے اندر, جی بالکل, کے پی کے اندر پی ٹی آئی سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے پچھلے ایک ڈیکیڈ سے وہ وہاں پر حکومت کر رہے ہیں. تو اگر وہاں پر وہ حکومت کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں کے پولیٹیکل جو بھی پرسنالٹیز ان کی وہاں پر سیاست کرتے ہیں, اگر ان کی جان بچی ہوئی ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ سارے مل کر, یہ بات جو نون لیگ ایلیگیشن لگاتی ہے, ایلیگیشن نہیں, یہ بات صداقت ہے, میں آپ کو واضح الفاظ میں کہتا ہوں. ایک تو خوف کا عنصر ہے, کوئی لالچ اور تحریص کا عنصر بھی نہیں, لالچ کوئی نہیں, لالچ کوئی نہیں, یہ تو نہیں کہ ان سے کوئی پیسہ پوسا. سر خوف ہے. اچھا, اب یہاں پہ پی ٹی آئی کو فیصلہ کرنا ہے. کل کی ملاقات میں ایک اہم پیش رفت, لیکن ان کے لیڈر تو کہتے ہیں جو ان کے ماچو سپریمو ہیں سر خان لیڈر صاحب, وہ تو کہتے ہیں میرے جتنا بہادر انسان ہی نہیں. سر اگر لیڈر کی باتوں پہ ساری امپلیمنٹیشن ہو جائے تو آج پورے نہیں, تو وہ بہادری کہاں گئی, کو تھوڑے سی سیکھ لیتے ہیں ان سے سارے. ان کے جو ایک ڈفرنٹ چیز ہے سر, خان صاحب کی اگر آپ پوائنٹ آف ویو, یعنی آپ آج ان کا, اگر میں آج آپ ان کا وہ بت جو پاش کرنے کو تلے ہوئے ہیں, اگر خان آپ کا مطلب بہادر بھی نہیں ہے. نہیں, خان صاحب کے ٹویٹس اور خان صاحب کی باتوں کو اگر ہم اس کی تشریح میں جائیں تو ہمیں ایک علیحدہ ڈیفرنٹ ڈیبیٹ چاہیے. میں اگر بات کروں صرف خیبر پختونخوا کے نمائندوں کی, خیبر پختونخوا کے نمائندوں کے اندر ایک میاں صاحب ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, آپ ہم سب کو اور تمام ناظرین کو, کل کی ملاقات کے بعد ایک گرین سگنل ہے. یہ جو سہیل افریدی صاحب کی, ہمارے لیے گرین سگنل یہ ہے کہ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے. پچھلے ہفتے میں آپ کہنا چاہ رہے ہیں کے پی کے نے فیصلہ کر لیا. ہاں, کے پی کے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ادھر دے وہ اس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے یا اس سائڈ پہ کھڑے ہوں گے. دے ڈیسائیڈڈ کہ وہ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں, اس کا مطلب جو وہ اوور سینٹرلائز پارٹی تھی جس میں آپ اور میں دونوں شکایت کرتے تھے کہ جی اگر خان صاحب کوئی بات غلط بھی کر رہے ہیں تو کوئی بھی ایک فرد کر سکتا ہے نا جی, بالکل فرد واحد فالٹر کر لیتا ہے اپنے ڈیسیجنز میں, تو پارٹی ساری لمبے پہ جاتی سی. اس کا مطلب اب پارٹی کا کیڈر میں ایک ہمت آ گئی ہے, جرت آ گئی ہے, اور ایک تھوڑی سی ریئلائزیشن بھی آ گئی ہے. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں سر, دیکھیں ایسی بات ہے سر, المیہ تو یہ ہے, یہ بہت یعنی اوور سینٹرلائزیشن کو چیلنج کیا اندر کی بات میں کر رہا ہوں. سہیل افریدی صاحب جب جلسہ کرنے جاتے ہیں, اچھا, اور تیرا وادی کا جو یہ بات ساری سٹارٹ ہوئی ڈیبیٹ, اس سے پہلے ہماری وفاق نے اور سیکیورٹی ایجنسیز نے وہاں کے باسیوں کا اعتماد میں لے لیا تھا, ٹھیک ہے. اس کے بعد مجھے تو لگتا ہے ان کو بھی اعتماد میں لے لیا, اس میں بعد میں اعتماد, ٹھیک ہے, انہوں نے پھر ڈھونگ رچایا نا ڈیبیٹس کی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ان کو کوئی وہاں کی عوام سے کوئی ساتھ نہیں ملا سر میاں صاحب, ٹھیک ہے. اس کے بعد 4 ارب روپیہ انہوں نے ڈسپلیسمنٹ کے لیے اپروو کیا. اب عوام کو خدا را نہ اتنا چورن بیچیں اپنا. نہیں, 4 ارب ان کو مل گیا. 4 ارب روپے نہیں, 4 ارب نے کے پی کے کی گورنمنٹ نے جو تیرا کے وہاں کے لوگ تھے ان کی ڈسپلیسمنٹ کے لیے 4 ارب کیا ایلوکیٹ کیا, مختص کیے, ٹھیک ہے. ایک طرف 4 ارب روپیہ مختص کرتے ہیں, دوسری طرف کہتے ہیں کہ ڈسپلیسمنٹ نہیں ہونی چاہیے, آپریشنز نہیں ہونی چاہیے. آپ بتائیے دورہ میں آ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ یہ تو دورہ کیا بلکہ 13 میں آ رہا ہے. اسی چیز کو اب پاکستان تحریک انصاف نے بیٹھ کے سوچا کہ ہم نے جہاں بھی پروگرامز میں جاتے ہیں. اچھا, ویسے میں معذرت چاہ رہا ہوں,
میں کسی کی دل آزاری نہیں مقصد، نہ کوئی ماحول ٹھٹا کرنا چاہ رہا ہوں، ہوں، اس کا مطلب سوچنے کا عنصر وہاں پہ آ گیا. سر بالکل. اچھا، اور یہ سوچیں یعنی کہ ہر کب تک نہ سوچتے وہ سبرات آئے نا آپ کو جو ملاقات ہو گئی ہے، اور اچھا وہ تو اب یہ بھی کہہ دیا گیا کہ ایک اور نشست بھی ہوگی، اچھا، اور یہ چیز بھی سامنے آئی یہ ہے آپ خبر دے رہے ہیں. جہاں ایک نشست ہوگی. اور ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، کل ہم نے پروگرام میں بیٹھ کے اکٹھے ہی ڈسکس کیا تھا جی جی، ہم دونوں کہ کٹھے جی عمران تھے. خان کے بارے میں بات نہیں ہوئی، عمران خان کے بارے میں بھی بات ہوئی ہے. ہاں، یہ بھی میں آپ کو بتا یہ رہا بھی ہوں. آپ نے ایک اور بریکنگ یہ نیوز دے چیز رہے ہیں. اور یہ چیز میں نہیں کہہ رہا، اور آپ شام تک دیکھیں گے کہ سارے ٹی وی چینلز یہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب کے بارے میں بات ہوئی ہے اور شہباز شریف صاحب کی خاموشی تھی. یہ بھی بتا دوں. اچھا، بات ہوئی کیا ہاں، ہے؟ یہ بات یہی ہوئی ہے کہ پولیٹیکل سپیس چاہیے ان کو، اور کیا ہاں، چاہیے اور کیا چاہیے. ان کو؟ یہی چاہیے کہ خان کی رہائی نہیں، چاہیے. آپ کی باتوں سے مجھے لگ رہا ہے کہ سپیس مل جائے گی. سر سپیس نہیں ملنے لگی. نہیں ملنے لگی. ہاں، اچھا، سپیس نہیں ملنے لگی. اچھا، سپیس خان چلے آپ صاحب نے کے دو لیے، خبریں ایک ہی وقت میں خان صاحب کے لیے کوئی سپیس نہیں ہے. یہ بریکنگ میں آپ نیوز دے کلیئر دی. کر دوں. یہ میں آپ کو ایک چیز بتا دوں سر، 2025 سے پہلے کوئی سپیس نہیں ہے. نہیں، اس کا مطلب بات دو آگے تو. سپیسیں ہیں، دو سپیسیں. ایک اچھا. بنی گالا، ایک ملک سے باہر. اچھا، ایک بنی گالا. ویسے انہوں نے بنی دو. گالا ایک صورت میں اچھا، اگر وہ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، اسٹریٹ موومنٹ کوئی نہیں کرتے، کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ نہیں لیتے. مجھے تو لگتا ہے اگر سہیل افریدی صاحب اور کے پی کے نے فیصلہ کچھ کر لیا ہے تو سورس آف اسٹرینتھ ان کی بڑی وہی ہے نا جی. تو پھر سر میرا ممکن ہے کہ ان کے اندر بھی یہ ایک ٹرانسفارمیشن ہو جائے، ایک تبدیلی آ سر جائے. وہ ایک بات ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب ثابت ہو گئے ہیں، سہیل افریدی صاحب. اچھا، لیکن جب آپ ایک نہیں، گنڈا پور صاحب مڈل کو تو وہ کلاس کہتے تھے کہ وہ تو بندے اسٹیبلشمنٹ کے. کہتے ہیں، وہ بات سچ ہے کہ ایک خاندانی انسان، ایک خاندانی سیاستدان اور ایک عام آدمی میں، جیسے آپ نے وسیم اکرم پلس کی میں بات کروں، آپ ہاں، سمجھ گئے ہوں گے، ٹھیک ہے. میں پہنچ گیا ہوں. تو اس کو اگر آپ سی ایم بنا دیں گے تو ہر چیز کا پریشر بلڈ کرنا ہر بندے کا کام نہیں ہے. خان صاحب پریشر بلڈ کر رہے ہیں تو ان کی 25 سال کے پیچھے سے گرومنگ ہوئی ہے، اور وہ سپورٹس مین ہے، اور سپورٹس مین ہونے کے بعد اسٹرانگ نروس کا ہوتا ہے. جی بالکل. یہ صحیح کہا آپ نے. ہر کسی کا یہ اس کام میں نہیں ایک ہے. ریزیلینس ہوتی ہے. سہیل افریدی کا کام نہیں ہے کہ وہ عمران خان بن کے دکھائے، عمران خان کی طرح وہ چیز پریشر جو ہے وہ اس چیز کو جھیل سکے. میری بات کو سمجھیے گا کہ مطلب کہ سہیل افریدی صاحب اب اس پوزیشن میں ہے کہ ان کو دو آپشنز نظر آئی ہیں. یا تو وہ ٹیسٹ کانسنٹ والی بات جو کہ ریاست کو قابل قبول نہیں تھی ہرگز، انہوں نے کہا ہمیں کلیئر کٹ فنومینا چاہیے، کلیئر کٹ موقف چاہیے سہیل افریدی کا، اور جو حکومت ہے کے پی کے کی انہوں نے کلیئر کر دے دیا. آپ کو وزیر اعظم سے ملاقات ہوگی. اس کا مطلب کہ اب مجھے آپ کی بات سے یہ اسیسمنٹ ہو رہی ہے جی کہ یہ جو اب اگر کے پی کے میں بھی ہوتا ہے کوئی اینٹی ٹیررزم آپریشن تو اس میں باقاعدہ اوپن اپروول کنسنٹ ان کی شامل ہوگی. سر کے پی کے یہ گورنمنٹ بہت تو آپ مجھے اس طرف لے جا رہے ہیں. بہت جلد اس چیز میں آپ دیکھ رہے ہیں اچھا، جو آپریشن تو کا پھر تو تاج اس کا مطلب آپریشن پھر کامیاب ہوگا. زیادہ کامیاب زیادہ مؤثر ہوگا. آپریشن تو ویسے کامیاب پہلے ہی کامیاب ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں زیادہ مؤثر ہو جائے گا. ہاں، زیادہ مؤثر تب ہو جائیں گے جب آپ کی وہاں کی پولیٹیکل جماعت جو ہے وہ آپ کو انڈورسمنٹ دے گی اس چیز کی. اس کا مطلب وہ وہاں چائے ٹیسٹ کانسنٹ کے ساتھ ہے. اب اس کا مطلب وہاں پہ ایک ریئلائزیشن ہے کہ جو ہم کرتے رہے ہیں وہ کوئی صحیح ایک رویہ نہیں تھا. سر کراچی میں جب سہیل افریدی صاحب گئے تھے، اگر آپ کو یاد ہو تو ایک صحافی نے، ہمارے بھائی نے سوال کیا تھا کہ افریدی صاحب آپریشنز میں آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ کیا یہ ہے کہ آپ کو اعتماد میں نہیں لیا جا رہا، یا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں آپریشن ہونے نہیں چاہیے؟ تو ان کا جواب تھا کہ مسئلہ یہ کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا جا رہا. میننگ بائی وہ آپریشنز وہ بھی چاہتے ہیں کہ آپریشن ہی حل ہے اس چیز کا، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک پیج پہ لے کے ہمیں اعتماد ملے اور ہماری کچھ جو ڈیمانڈز ہیں وہ مانی جائیں. ڈیمانڈز وہ ہیں جو قطعاً نہیں مانی جا سکتی. آپ کے پولیٹیکل پریزنرز، آپ کا مینڈیٹ واپس، الیکشن کمیشن کی تقرری، یہ ساری وہ چیزیں ہیں انڈویبل ہیں، وہ ناٹ ایکسیپٹیبل سر، ڈویبل نہیں ہے. جی بالکل. اچھا چلیں اب ایک اور بات کا ذرا فوکس ہم تھوڑا سا ذرا چینج کرتے ہیں. ویسے تو بسنت کا تہوار بھی ہے، چلیں وہ بھی چونکہ اس سے تھوڑا ریلیٹڈ ہے کیونکہ پی ٹی آئی بھی ان فوکس ہے گفتگو میں. اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی بڑی انہوں نے ماسٹر سٹروک کھیلی ہے مریم نواز صاحبہ نے کہ بسنت میں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ مجھے لاہور میں کم سے کم شاید ہی کوئی گھر ہو جہاں پہ بسنت کا ذکر نہیں ہو رہا اور جہاں پہ تیاریاں نہیں ہو رہی. تو اس کا مطلب ہے کہ لاہور چونکہ بڑا مرکز رہا ہے ہمیشہ سیاسی ایکٹیویٹی کا، تو یہ شہ مات دے دی گئی ہے پی ٹی آئی کو 8 فروری کے مارچ کے حوالے سے. سر دو ایسپیکٹ ہیں اس کے، ایک تو پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے، ایک سوسائٹل ایسپیکٹ. ٹھیک ہے. سوسائٹل ایسپیکٹ میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. اچھا، از اٹ سوسائٹی مور پاورفل دین پالیٹی؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا. بالکل سر، سوسائٹی میں سے گرو کرتی ہے. بالکل، اسی وجہ سے تو میں پہلا سوسائٹی کا بتا رہا ہوں. ہاں، سوسائٹل ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس وقت حضور یہ جو انیشیٹو لیا گیا ہے مریم نواز کی جانب سے، اچھا آکسفورڈ کا اگر آپ وہ اٹھائیں نا جو سلیبس ہے پولیٹیکل سائنس کا، ٹھیک ہے،
اچھا ہمارے بہت سارے پولیٹیکل لیڈرز اس سے ہی انفلوئنس ہوتے ہیں، انکلوڈنگ خان صاحب، ٹھیک ہے، اس میں ایک سبجیکٹ ہے، خان صاحب تو اور بھی کئی قسم کے فائدے لیتے رہے ہیں، ایک ریلیجیس کارڈ والا، ڈسکس نہیں کرتے، ایک ریلیجیس کارڈ والا، ایک ایسے انیشیٹوز لینا جس سے عوام کے اندر جو ہے وہ آپ کو پذیرائی ملے۔ مریم نواز صاحبہ کا یہ بسنت یہ جو ماسٹر سٹروک ہے، ماسٹر سٹروک جو ہے، یہ ایک ٹیکنیک ہے، یہ ٹیکٹک ہے ان کی عوامی پذیرائی حاصل نہیں یہ کلک کر گیا ایک چیز وہ اب میں آنے لگا اس چیز، اچھا ایک یہ دوسرا کلک کرنے والی بہت سوال کیا، میں اسی پہ آ رہا تھا۔ سب سے بڑی چیز آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ایس او پیز دیے جائیں گے حکومت کی جانب سے، کیا آپ کو لگتا ہے یہ سب وہ مانے جائیں گے؟ ہرگز نہیں، نہیں وہ آپ کو میں میرے منہ میں خاک، وہ سوسائٹل آپ نے جو بات کر دی نا، میں بار بار کہہ رہا ہوں میرے منہ میں خاک میاں صاحب، لیکن افسوس کے ساتھ آپ کو بسنت کے 3 دنوں کے اندر آپ کو یہ دیکھنے کو ملے گا کہ ڈور سے ان تمام چیزوں سے نقصان تھوڑا بہت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے واقعی، لیکن اس بات کا خدشہ موجود ہے، ایک تو یہ چیز خدشہ موجود ہے، صحیح کہا، ایک تو یہ چیز یہ لاہور تک محدود نہیں رہے گی، نہیں رہے گی، یہ بھی بالکل صحیح کہا۔ دوسری چیز یہ کہ جو آپ یہ بائکس پہ کر رہے ہیں، جو ایس او پیز میجرمنٹس دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان سے بھی کچھ نہیں ہونا۔ اچھا یہ اچھا پروٹیکٹیو میجر نہیں ہے؟ یہ کون سا پروٹیکٹیو ہے؟ اچھا اگر آپ پورے لاہور کے اندر کتنے کروڑ کی آبادی ہے لاہور کے اندر؟ اب تو 1.5 کروڑ کو کراس، 1.5 کروڑ کی آبادی، 1.5 کروڑ کی آبادی میں سے اگر آپ کا 10 لاکھ بندہ بھی جو ہے وہ پتنگ اڑاتا ہے، 10 لاکھ بندہ اگر پتنگ اڑاتا ہے، 5 لاکھ بھی اڑاتا ہے، تو 5 لاکھ بندے کی ڈوریں ہواؤں میں جب نکلیں گی تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی کو چھوڑیں گی؟ یہ تو اس کا مطلب بھارت ہمیں مارنا چاہے تو وہ ہمارے ہاں پتنگ رہا اب ہے، یہ چیز پتنگوں کا اب مقابلہ جو آپ نے کرا ماسٹر اسٹروک کی بات کر دی، ماسٹر اسٹروک اچھا یہ پلے پڑے گی نون لیگ کے، یہ آپ دیکھ لیجئے گا، اٹ ول بومرینگ، یعنی بیک فائر کرے گی۔ یس انڈیڈ۔ اچھا اس کے بعد سر تھرڈلی جو دوسری میں نے بات کی پولیٹیکل ایسپیکٹ کی، اب یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ جی 8 فروری کو پہیہ جام ہڑتال ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو میرا طریقہ انصاف سے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو انہوں نے یہ کر کے ہماری اس میں مداخلت کیا ہے پہیہ جام ہڑتال کے اندر، تو بھائی پورا پاکستان پڑا ہے، لاہور میں صرف بسنت ہونی ہے، پورے پاکستان کو باہر، باقی جگہ پہیہ جام کر لیں، پورے پاکستان کو پہیہ جام کر دیں، ٹھیک ہے۔ ایک چیز تو یہ، ویسے اب سخت وہ کم نہیں ہوگی ان کی پہیہ جام کرنے کی؟ سر میں وہی آ رہا ہوں، دوسری چیز سر ادھر ہی آنا رہا، سخت پہ بھی آتا ہوں۔ دوسری چیز یہ کہ لاہور کے حوالے سے، اب لاہور میں بسنت ہے، وہاں پہ پہیہ جام کیسے ہوگا جی؟ عوام تو باہر نکلے گی۔ اب گزارش یہ ہے کہ پی ٹی آئی تحریک انصاف کو ہمیں یہ مشورہ شاید وہ ان کو پسند آ جائے، دفعہ 144 کے حوالے سے بڑا ان کا شکوہ رہتا ہے جی، لاہور میں جب بھی ہم باہر نکلتے ہیں تو دفعہ 144 نافذ ہو جاتا ہے، تو اویل دا اپرچونٹی، نکالو عوام کو باہر پھر، ٹھیک ہے، اور ویسے بھی اس دن فری رائڈ ہوگی، نکالو ادھر، تو اس دن تو دفعہ 144 کا ہونا نہیں ہوگا، سنا اس دن فری رائڈ بھی اویلیبل ہوگی۔ بالکل سر، آپ کی بہت ساری چیزوں کے ساتھ کانٹریکٹس ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے سر۔ اور اب یہاں پولیٹیکل اسپیکٹ کی اگر نون لیگ کے حوالے سے بات کریں تو میرے خیال میں یہ بھی ان کی جو ماسٹر اسٹروک ہے ان کے ہی پلے پڑے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ عوام کو روکا جائے۔ آپ یہ بتائیں 122 گانوں پہ بین، اس کے بعد پتنگوں پہ جو ہے وہ کیو آر کوڈ، کوئی کوئی کیو آر کوڈ نہیں، میں کل ہو کے لوگ نہیں کر رہے فالو۔ دوسری چیز جو پکچرز کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ پکچرز نہیں لگیں گی، ٹھیک ہے، کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کی، تو وہ اس حوالے سے بھی کہہ دوں کہ یہ پاکستان کی عوام ہے، یہ سیدھی بات نہیں ماننے والی، ٹھیک ہے۔ تو میں بہت ساری تعداد میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو رنگ بھی پاکستان تحریک انصاف کے دیکھنے کو ملیں گے آسمان میں، اور ناقدہ کوکا پکچرز بھی دیکھنے کو ملیں گے، ناقدہ کوکا بھی دیکھنے کو ملے گا، 804 بھی دیکھنے کو ملے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بھی ماسٹر اسٹروک کس کے پلے پر؟ اچھا آپ اور میں جب ایک پروگرام میں تھے تو ہمارے ساتھ جو پی ٹی آئی کے ہمارے دوست ہیں مہندر پال تھا جی، وہ تو کہتے تھے 804 نمبر ہی نہیں ہے، 854 یہ تو ذرا ہمیں کلیم کرے نا۔ وہ پچھلی جیل میں تھا، اس میں نہیں ہے، اچھا کیونکہ مشہور ہو گیا اب۔ ہاں وہ پچھلی جیل ان کی کون سی تھی جو مجھے یاد نہیں آ رہی اب، یہ ادھر لاہور کوٹلک میں تھا میرے خیال میں، آئی تھنک سو، پہلے یہاں پہ ہوگا نمبر، ہاں ادھر پہلے ان کا تھا، تو وہ پھر بعد میں تبدیلی اسی وجہ سے اپنے ہوم ڈپارٹمنٹ کے جو رپورٹر ہیں انہوں نے کہا کہ سر نہیں 804 تو بعد میں تبدیل ہوا تھا نا، وجہ بھی یہی بنی تھی کہ وہ پاپولیرٹی گیم کر رہے تھے۔ بالکل بالکل، آپ کو یاد ہوگا، بالکل۔ اچھا یہ بتائیں کہ یہ ٹیکٹکس ہر گورنمنٹ تو اپنے طور پہ whosoever is in the government، بھلے وہ پی ٹی آئی کی ہو، جب ان کا مد مقابل ضرور سے زیادہ پاپولر ہوگا تو وہ پھر اس ہتھ کنڈوں پہ آ جاتے ہیں، یہ ایک ہمارا المیہ ہی کہہ لیں، لیکن میں دنیا بھر میں ایسا ہی ہے۔ بالکل، آپ کس کی پاپولیرٹی کی بات کر رہے ہیں؟ مثلا پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی کا بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، خان صاحب کی کیا لیں؟ اب یہ گزارش یہ ہے کہ یہ مریم نواز صاحب جو ہیں
ان کی جو اس وقت بیوروکریسی ہے، ہاں دو ماڈل آف گورننس ہے نا صوبے کی، ایک ہوتی ہے کہ آپ پولیٹیکل جو ہے وہ لیڈرشپ کو آگے لے کے آتے ہیں یا ایک بیوروکریسی کو آگے لے کے آتے ہیں. اس وقت مریم نواز صاحبہ جس طریقے کی ماڈل کی گورننس کر رہی ہیں، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی ابھی یہ ریسنٹلی، ہاں جو یہ معصوم بچی اور بچہ جی جو وہ ان کی گٹر death والا ہوئی جو تھی، مسئلہ اس کے تھا. بعد جس طریقے سے آئی جی پنجاب اور ہاں وہ اس تو کے وہی بعد تبدیل ان ہو سب گیا. کو بٹھا کے جس طریقے سے کلاس لی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ایک کلاس اس پہ بھی سب کی لیتی رہتی ہیں کہ جی مجھے ایک تو پاکستان تحریک انصاف اور اس سے ریلیٹڈ تمام میٹر جو ہیں وہ مجھے سوشل میڈیا پہ ہائپ ان کی نہیں چاہیے، اور اس پہ اس کی تشہیر پہ بہت زیادہ جو ہے وہ فنڈز لگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، میں نے آج سے تقریباً کوئی مہینہ 2 مہینہ پہلے ٹویٹ کیا تھا اس حوالے سے کہ اپ کمنگ آپ کو سر یہ دیکھنے کو ملے گا، اس کے ریزلٹس تھوڑا تھوڑا آ بھی رہے ہیں کہ گورنمنٹ آف پنجاب اس پہ بہت زیادہ مانیٹری فنڈز لگا رہی ہے کہ ڈیجیٹلی جو نیریٹو بلڈنگ ہے پاکستان تحریک انصاف کی اس کو کنٹرول کیا جائے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی پذیرائی یا عمران خان کی پاپولیرٹی کی سب سے وجہ جو اٹ موسٹ جو اگر وجہ ہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہے، وہ آپ کی جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں وہ ہے، ان پہ بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی اچھا ہاؤ ڈو کوشش یو کی جا رہی ہے. ریٹ ڈیجیٹل میڈیا؟ میں نے سنا ہے کہ اس میں بہت سے جو سینئر سیزن لوگ ہیں وہ اس کے بارے میں عمومی تاثر یہ رکھتے ہیں، عمومی، سب تو نہیں غلط ہوگا، جی کہ یہ زیادہ تر فیک نیوز، ڈس انفارمیشن، مس انفارمیشن، اچھا اس کی یہ وجہ اس یہ کا ہے کہ ایک یہ پلیٹ فارم ہے. ایک میں آپ کو بات کروں نا، اگر ہم سوسائٹی میں اب کہیں بھی ایک گروپنگ ہوتی ہے تو کہیں پہ بھی بیٹھتے ہیں، کسی اب میں تو معذرت کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کسی انٹلیکچوئل سے بھی یہ بات سنیں کہ ہاں جی میں نے یہ بات معذرت کے ساتھ، میاں صاحب آج کل یہاں تک سچویشن آ گئی ہے کہ اگر کسی سے کہتے ہیں نا کہ کہتے ہیں کہ یار وہ آپ سے وسلم، اللہ پاک کم و بیشی معاف فرمائے، آپ سے وسلم کی وہ حدیث ہے کہ ایسے کیا جائے. اچھا ایک دوست نے کہا کہ مولا علی علیہ السلام نے یہ کہا جی سیب نہیں کھانا چاہیے، صبح صبح سیب نہیں، ایسے کوئی بات کی اس نے. میں کہ یار ایک منٹ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ بات کہاں سے سنی، کس کتاب سے پڑھی ہے؟ کہتے ہیں میں نے تو ایک کلپ دکھا ٹک ٹاک پہ. میں کہ وہ ٹک ٹاک کی کلپ دو، اس نے کلپ دکھا، وہ واقعی ایک اسکالر صاحب وہ یہ کہہ رہے تھے. اس کے بعد میں نے کہا اب آپ جو ہے جتنے بھی سورسز ہیں آپ کے پاس جو ریٹن سورسز ہیں، وہ نکال لیں، قرآن، احادیث، اس کے بعد جو بھی جو ریٹن ہے اس میں مجھے یہ ڈھونڈ کے دکھا دیں. تو میری ایک شرط لگ گئی تھی، ایک بھی انسٹنس نہیں ہوگا ایسا، کچھ بھی ایسی چیز نہیں ملی. اب فار انسٹنس اس کا مطلب افسانہ نگاری زیادہ. بالکل بالکل. اب معذرت کے ساتھ میں ایک چیز، کیونکہ تھوڑا پولیٹیکل ایمبٹ نہیں ہے لیکن میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، سوسائٹل ایمبٹ ہے اس میں. پتہ کیا ہے، اب میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، ایک بہت بڑے اسلامک اسکالر ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بنائی جی، میں ایک کہانی آپ کو سناتا ہوں اور یہ سچی کہانی ہے. کہتے ہیں جی قبر میں ایک جو ہے وہ مردہ ہے اور اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارا عذاب روک دیا گیا ہے کیونکہ تمہارا بچہ جو ہے وہ باہر جو ہے تمہارے لیے جو ہے وہ ورد کر رہا ہے اللہ کا. ٹھیک ہے، تو وہ میں نے اسلامک اسکالر صاحب سے پھر میں نے انہیں کال کی تھی. آپ نے رابطہ کیا اسے؟ ہاں رابطہ کیا تھا، ان کی ٹیم سے رابطہ کیا. میں نے کہا میرا سوال یہ انہوں نے آپ کو سوال کوئی جواب نہیں سوالوں کر لیا تھا؟ نہیں، ان کے جو بندے ہیں ان سے جواب. میرا وہ تو خزم میں مبتلا ہو گئے ہوں گے. میرا ان سے سوال تھا، میں نے کہا یہ مودبانہ سوال ہے، قبر میں آپ گئے تھے یا کوئی بندہ گیا تھا جو آپ کو بتا رہا ہے یہ سورس آف نیوز کیا ہے، سورس آف انفارمیشن کیا ہے؟ افسانہ یہ اس یا افسانہ یا تخیل، تصوراتی باتیں. سوسائٹی کی حالت حال ہے سر، ہائپوتھیٹکلی کچھ بھی بنایا جاتا ہے، فکٹیشیس چیزیں بتائی جاتی ہیں. اچھا بٹ دے سیل لائک پین کیکس، وہ تو اس طرح سیل ہوتی ہے چیزوں کی، اور پھر لوگ پاگل ہو جاتے ہیں. پھر جب ان کی پکڑ ہو جاتی ہے تو پھر وہ پاسنگ دی بک والی بات ہے. ہاں اپنا پھر برڈن میں نے تو وہاں سے دیکھی تھی، پھر وہ والا کہتا ہے میں نے وہاں سے دیکھی. اچھا چلیں یہ ساری باتیں بہت عمدہ ہوگی. ایک چھوٹا سا ٹرمپ کارڈ آج کل چونکہ چل رہا ہے بڑا جی، تو ٹرمپ پہلے تو بھارت کے ساتھ پینگیں بڑھائیں، پھر ان پہ کہا یہ ہے وہ ہے، بالآخر وہ اپنے عزائم میں کامیاب دکھائی دے رہے ہیں. پتہ نہیں بھارت بھی کوئی ماسٹر اسٹروک کھیل رہا ہے. اب سننے میں آیا کہ لیٹسٹ نیوز تو یہ چل رہی ہے کہ بھارت نے کہا جی ہم روس کا تیل نہیں خریدیں گے، ہم آپ ہی کا تیل جو آپ کے قبضے میں یا وینیزویلا کا وہ لیں گے. اب انہوں نے کہا جی 25% سے ٹیرف. یہ ٹیرف وہ کیا کھیل رہے ہیں؟ جس طرح کے کوئی پرانے زمانے میں رنجیت سنگھ ہوتے تھے، دیکھیں یار انہوں پھڑ لو انہوں اندر دے دیو، یہ تو وہی حساب لگ رہا ہے. ہماری باتیں تو کسی کو ہضم نہیں ہوتی، بہت کم ہضم ہوتی ہیں. میں
رسپونڈ کر دوں کوئکلی آپ کو کہ ہماری باتیں کسی کو ہضم نہیں ہوتی. ہم نے جب سے یہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ہماری قربت بڑھی ہے تب سے ہم اپنے پولیٹیکل پروگرامز میں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی دوستی کبھی راز پاکستان کو آئی نہیں. ڈونٹ ٹرسٹ اٹ. ٹھیک ہے, انڈیا کا GSP پلس, ٹھیک ہے, جو EU ٹریڈ ایگریمنٹ ہوا ہے وہ سب سے بڑا خطرناک ثابت ہوا ہے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کے لیے. ٹھیک ہے, کیونکہ جو ٹیرف جو بڑھائے انہوں نے اور اس کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے بیہیویئر بھارت کے لیے رکھا, اس کے بعد بھی بھارت EU کی طرف چل پڑا, پھر دوبارہ EU کی طرف چل پڑا, اور EU جو ہے وہ اس وقت بالکل جو ہے وہ اس کے پیج پہ نہیں ہے, ٹرمپ کے پیج پہ. ٹھیک ہے, نیٹو کی بات کریں یا EU یورپین یونین کی بات کریں, یہ سارے جو ہیں وہ ڈفرینٹ اپنا اوپینین رکھتے ہیں. کینیڈا اور آسٹریلیا کے تو آپ نے سٹانس دیکھا ہوگا, واضح تھا بورڈ آف پیس کے اوپر بھی اور وینزویلا والے سینیریو پہ بھی اور ایران والے سینیریو پہ بھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد لیکن ابھی چیز ایک باقی ہے کہ وینزویلا والی جو آفر کرائی ہے ٹرمپ نے کہ آپ وینزویلا سے آئل ریسورسز میں, اب یہ دیکھا جاتے ہیں کہ تقریباً بہت زیادہ مقدار میں وہ آئل ریسورسز رشیا سے لیتے ہیں. اب وہ وہاں سے کتنے فیصد جو ہے کم کر کے وینزویلا یہ آپ نے بڑا اہم سوال کیا کہ مجھے نہیں لگ رہا وہ مکمل بالکل بند نہیں کریں گے, بالکل نہیں ہونے اس کا ڈپلومیٹکلی وہ بھی بڑے شاطر ہیں. بالکل, یہ تو آپ کو پتا ہے. بالکل. اچھا جناب لغاری صاحب, بہت شکریہ, آپ نے بڑا ٹائم نکالا اور بڑا آبجیکٹیو انالیسس دیا. آئی ایم ریئلی ہیپی اینڈ آئی تھنک آور ویورز ول آلسو بی ہیپی. تو یہ جناب پروگرام اختتام کو پہنچا. اس میں ہم نے احاطہ کیا, بنظر غیر جائزہ پیش کیا سارے معاملات کا, دہشت گردی کا اور اس کے جو انڈر کرنٹس ہیں, اور بالخصوص امریکہ, ایران اور یہ سارے معاملات, اور PTI کا جو اوور آل بیہیویئر ہے, اور وہاں پہ اب ایک ریئلائزیشن بھی پائی جا رہی ہے جس کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ اب وہ سوچنے لگ پڑے ہیں اور وہ کچھ فیصلے کر رہے ہیں ملک کی سلامتی کے لیے ایک اچھا ایک شگون ثابت ہوں گے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.